खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। कलाम हक में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और अपने तमाम PMI TV देखने वाले नाजरीन को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली हाथों में सौंपता हूँ। तो आज का ये मुबारक दिन, ये खुशियाँ जो हम सारे मना रहे हैं, हमारे लिए इंतहाई मुबारक खुशियाँ हैं, क्योंकि इसके साथ हमारी निजात जो है वो जुड़ी हुई है। नाज़रीन, आज इस मुबारक और मुक़द्दस दिन के लिए हम खुदा बाप के शुक्रगुज़ार हैं और इसके साथ साथ हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि किस तरह से कुछ लोगों ने निजात दहिंदा को जब वो दुनिया में आने वाला था तो खुशामदीद कहा। इसके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मैं आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ लूका तबीब की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 37वीं और 38वीं दो आयात में आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ। इस जगह पर यूँ मरकूम है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादर मुतली खुदा, आज के इस इंतहाई मुबारक दिन के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं आज के दिन तूने हमें निजात बख्शी, निजात दहिंदा दुनिया में आया और ये अजीबो गरीब पैगाम लेकर आया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदावन, अपने तमाम नाजरीन को तेरे पाक और कदूस हाथों में देता हूँ। इस वक्त वो लोग जो किसी भी तरह से गमजदा हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, यीशु के कदूस नाम के सबब से शिफा पाएं और ताजगी का तजुर्बा करें, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह दफातन अचानक इस दुनिया में नहीं आए। पुराने अहनामा में उलमा के मुताबिक कम अज़ कम 300 ऐसी पेशन गोइयाँ हैं, 300 प्रोफेसीज हैं जिनके मुताबिक यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इसका आगाज़ तब भी हो गया था जब इस दुनिया में गुनाह आया। और किताब पैदाइश के 30 बाब के अंदर हमें ये नवीद मिलती है, जब खुदा ताला ने सजाएं वहां पे आयद की, सजाएं सुनाई, तो वहां खुशखबरी भी दी कि औरत की नस्ल से वो आएगा और साम की स्त्री को कुचलेगा। वो औरत की नस्ल से आने वाला कौन है? यीशु मसीह है। और साम कौन है? इब्लीस है। तो वहीं पे हमें ये मुबारकबादी दी गई कि ये गुनाह हमेशा दुनिया पे जो है वो राज नहीं करता रहेगा और इंसान को एक ना एक दिन छुड़ाया जाएगा, रिहाई मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, मखलसी मिलेगी और वो निजात दहिंदा दुनिया में तशरीफ़ लाएगा। फिर जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो नबूती किताबों में कसरत के साथ हमें ऐसे हवाला जात मिलते हैं जहाँ पर निजात दहिंदा की नवीद हमें मिलती है। और ईसाया की किताब के अंदर ये वाज़े ऐलान हमें मिलता है कि कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। फिर वही कहता है कि सल्तनत उसके कंधे पे होगी। तो यूं पुराने अहनामा में उलमा के मुताबिक को 300 ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जो यीशु मसीह की वलादत मुबारक का तज़किरा करती हैं। और सिर्फ वलादत नहीं बल्कि उसके साथ निजात का तज़किरा है कि वो बतौर निजात दहिंदा दुनिया में आएगा। और ये वाज़े पैगाम हमें सुनाई देता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, मत्ती रसूल के मुताबिक। तो आज के दिन ये मुबारक वादा पूरा होता हम देखते हैं। और हमें ये देखना है कि जब दुनिया में निजात दहिंदा आने को था या आ चुका था तो किन किन लोगों ने किस तरह से उसको खुश आमदीद कहा। तो चूँकि क्रिसमस के साथ हमारे बहुत सारे पैगाम जुड़े हुए हैं, बहुत सारी खूबसूरत बातें जुड़ी हुई हैं, तो सारी बातें किसी एक पैगाम में हम जो है वो शेयर नहीं कर सकते, ना सीख सकते, ना सुन सकते हैं। तो चंद बातें मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं ताकि उन्हें देखकर, पढ़कर, सुनकर आज के दिन हम ये जानें कि हमें अपने निजात दहिंदा को कैसे वेलकम कहना है, कैसे खुश आमदीद कहना है। तो जब हमारे
نجات دہندہ اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے اور لا چکے تھے، تو کس طرح سے لوگوں نے یسوع مسیح کو ویلکم کیا، کیسے اسے خوش آمدید کہا۔ تو عذرِ اناجیل اور خصوصاً لوکا کی انجیل کے مطابق جس عورت کو سب سے پہلے نجات دہندہ کا پیغام ملا وہ مقدسہ مریم ہے، اور یہ حلیم عورت جو خدا کے وعدوں پر یقین کرتی تھی، جو ایک راست باز زندگی بسر کر رہی تھی، جو خدا کی پیرو تھی۔ ہم لوکا کی انجیل کے اندر دیکھتے ہیں پہلے باب کے اندر کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ سارے وعدے اسے یاد دلاتا ہے، اور وہ نبوتیں یاد دلاتا ہے، اور خدا کے عہد یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے خدا داؤد کے تخت کو اب تک جاری رکھنے کو ہے، کس طرح سلطنت جو ہے وہ یہودا کے قبیلے کو دیے جانے والی ہے، اور اس کا جو خدا کے پاس ذریعہ ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور فرشتے نے یہ نوید دی کہ وہ تیرے بطن سے پیدا ہوگا۔ تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اس نے اس پیغام کو جب سنا تو کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ تو یہ کوئی جبر نہیں تھا، زیادتی نہیں تھی کہ خدا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور مریم کو انکار کرنے کا جو ہے کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ جوان خاتون تھی، اور پھر عذرِ اناجیل، وہ منگنی یافتہ تھی، اور بہت سارے مسائل اس کی زندگی میں کھڑے ہو سکتے تھے، اور ہمیں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ خصوصاً متی کی انجیل کے اندر پہلے باب کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یوسف کو جب ان باتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ بھی کیا۔ تو چونکہ زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ رسولوں نے زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے، نہ وہ تفصیل میں پڑھے ہیں، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج تھا کسی بھی مرد کے لیے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کہ جب اس کی جو مگیتر ہے وہ حاملہ پائی گئی ہے، تو مریم کس کس کو بتاتی، کس کس کو جا کر دکھاتی کہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا۔ تو یہ آسان نہیں تھا، تاہم چونکہ وہ ایماندار عورت تھی، راست باز عورت تھی، دعا گو عورت تھی، اور خدا کے کلام پر غور و خوض کیا کرتی تھی، اس لیے خدا نے سب سے پہلے عہد عتیق کا یہ عہد جو ہے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا، اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ پیغام دیا، اور اس نے اس پیغام کو نجات دہندہ کو خوش آمدید کہا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس حلیم اور مبارک عورت نے خداوند تعالیٰ کے بیٹے کو اس دنیا میں خوش آمدید کہا۔ ان ساری باتوں کو بلا کر، ان ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کر، جس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑنے والا تھا۔ شریعت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی خاتون کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، سنسار کیا جاتا تھا، بہت سارے ایسے مراحل تھے جس سے کسی ایسی عورت کو گزرنا پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کن کن چیزوں سے میرا واسطہ پڑ سکتا ہے، تاہم اس نے خدا کے کلام کا یقین کیا، ایمان رکھا، اور خدا کے بیٹے کو خوش آمدید کہا، اور اپنی زندگی میں اسے ویلکم کہا کہ میں اس کے لیے اوبے کرتی ہوں، میں اس بات کو مانتی ہوں، اور میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو ہمیں جو پہلا یہاں پہ نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے نجات دہندہ کو دنیا میں خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، اور اس بات کے لیے خدا کے منصوبے میں شامل ہوئی۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج مقدسہ مریم کی عزت ہے، نام ہے، مقام ہے، اور بائبل میں بہت ساری خواتین کا تذکرہ ہے، ان کے کردار کا تذکرہ ہے، کاموں کا تذکرہ ہے، لیکن جو درجہ، جو عزت مقدسہ مریم کو حاصل ہے کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اس کے پاس خدا کا کلام آیا تو اس نے خدا کے کلام کو ویلکم کیا، اور جیسے میں نے پہلا تذکرہ کیا کہ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پوری بائبل کا مطالعہ کریں تو خدا تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، وہ خدا کے منصوبوں کو رد بھی کر سکتا ہے، قبول بھی کر سکتا ہے، اپنا بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ مریم کو ہر حال میں مجبور کر دیا گیا تھا کہ تو نے کرنا ہے، اس کے پاس موقع تھا اور وہ کئی بہانے بنا سکتی تھی، ٹال سکتی تھی، ڈلے میں لے جا سکتی تھی، تاہم اس نے اسی وقت ارادتاً پوری نیت سے خدا کے کلام کو جو ہے خوش آمدید کہا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اسے
عزت وقار اور نام دیا جو ہمیشہ تک رہے گا۔ اور ایک روز ہم مقدسہ مریم کو مقدسوں کے ساتھ آسمان پر خدا کے تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھیں گے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سو کرسمس کی ان خوشیوں میں، کرسمس کے تمام ان مبارک موقعوں میں ہم ہمیشہ اس مقدس عورت کو یاد کرتے رہیں گے، اور ہمیں یاد رہے گا کہ کس طرح سے اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو خوش آمدید کہا۔ اور دوسرا جو مجھے طبقہ یہاں پہ نظر آتا ہے وہ ہے چرواہے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں ہم پڑھتے ہیں، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو دوسرے باب کی 8ویں آیت سے لے کر آگے 20ویں آیات تک جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں ان آیات کی، تو ہمیں وہاں پہ وہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ غریب خلیم چرواہے میدان میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ تو اسی وقت وہاں پہ ان کے اوپر جلال ظاہر ہوتا ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ نہایت ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور پھر انہیں یہ نوید، یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آج تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور پھر انہیں نشان دیا جاتا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ وہ سارا جو پروسیس ہے اب سارا جانتے ہیں، کس طرح وہ چرواہے خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ گاتے جاتے ہیں اور گاتے آتے ہیں، اور اپنے نجات دہندہ کو وہ جا کر دیکھتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے بطور نذرانہ بھی وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں مقدسہ مریم کے بعد یہاں پہ جو دوسرا طبقہ دکھائی دیتا ہے وہ ہے چرواہوں کا طبقہ۔ انہوں نے نجات دہندہ کو خوش آمدید کہا، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت سارے بہانے تھے، بہت ساری ایسی باتیں تھیں۔ ان کو بھی اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ ضرور جائیں، اگر نہ گئے تو ان کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈرایا یا دھمکایا نہیں گیا انہیں، صرف انہیں خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسے ہزاروں لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، ان میں سے بعض قبول کرتے ہیں، بعض رد کر دیتے ہیں۔ جب انہیں خوشخبری دی گئی تو یقینی بات ہے کہ یہ یہودی تھے، اور یقیناً انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں کہیں نہ کہیں نجات دہندہ کا تذکرہ سنا ہوگا کہ کس طرح بنی اسرائیل میں سے ایک نجات دہندہ آئے گا۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، پھر خوشی سے لوٹ کر واپس آتے ہیں، پھر خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو دوسرا طبقہ نظر آتا ہے جو نجات دہندہ کو دنیا میں خوش آمدید کہتا ہے، وہ چرواہوں کا طبقہ ہے۔ تو کیوں خدا نے اس وقت کے عالموں کو، پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، فقیوں کو، فریسیوں کو، اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، عالم سمجھتے تھے، خدا اس رات ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ کیوں ان غریب چرواہوں کے پاس گیا؟ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ان کا لباس یا ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، میلے چالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کوئی قابل دید نہیں ہے، تو بھی خدا کے فرشتے جو ہیں ان کے پاس گئے اور انہیں خوشخبری سنائی گئی۔ اس کا کیا سبب ہے؟ تو یاد رکھیے، اس کی جو ممکنہ تشریح کی جا سکتی ہے علماء کے مطابق وہ یہ ہے کہ عہد عتیق میں خدا تعالیٰ کو چوپان جو ہے وہ بتایا گیا ہے، چرواہا بتایا گیا ہے، اور خدا بنی اسرائیل کا چرواہا ہے، اور وہ کس طرح اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے ہم ہمیشہ زبور 23 کے اندر خدا کی اس محافظت کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر وہ نجات دہندہ آنے والا تھا جو ساری دنیا کا چرواہا بننے والا تھا۔ تمام کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جو بکھر گئی ہیں، کھو گئی ہیں، قوموں میں، امتوں میں، اہل زبان میں تقسیم ہو چکی ہیں، ان سب کو وہ واپس خدا کے گلے میں لانے والا تھا۔ اور جو چرواہا ہے وہ ایک حلیم انسان کی علامت ہے، ایک اچھے محافظ کی علامت ہے، اور اس لیے یہ بتایا جانے والا تھا کہ خدا نے اپنے نجات کے منصوبے میں چرواہوں کو شامل کیا،
اور انہیں یہ نوید دی گئی کہ پہلے تم جا کر دیکھو، بنسبت اس کے ان گمنڈی عالموں کو جو زمانے میں موجود تھے، اپنی تعلیم پہ بڑا فخر کرتے تھے، اپنے عہدوں پہ، اپنی کرسیوں پہ اور اپنی شان و شوکت پہ انہیں بڑا ناز، بڑا فخر تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان غریب اور حلیم چرواہوں کو اپنے بڑے منصوبے میں شامل کیا تاکہ وہ خدا کی اس مبارک آواز کو سنیں اور مبارک بات کو آگے پہنچائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غریبوں اور حلیموں پہ نظر کرتا ہے۔ چرواہے ایک لحاظ سے اگر آپ تاریخ سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو پڑھ کر دیکھیے کہ یہودیوں کے ہاں جس زمانے میں یسوع مسیح تشریف لائے، چرواہوں کو ایک کم تر طبقہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عدالتوں میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہودیوں کا خیال تھا، عالموں کا خیال تھا کہ چرواہے چور ہوتے ہیں اور یہ اپنا گلہ جو ہے وہ غیر قوموں میں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک طرح سے یہ طبقہ کاٹا ہوا طبقہ تھا، رد کیا ہوا طبقہ تھا، انہیں قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ انہیں اپنی جو ان کی جماعتیں تھی وہاں پہ انہیں کوئی عہدہ یا عزت نہیں ملتی تھی، عدالتوں میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، سماج میں کوئی عزت اور مقام اور رتبہ نہیں تھا۔ تاہم ہم جانتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جو انسان کی نیت، اس کی طبیعت، اس کے خیالات سے واقف ہے، اس نے انہی غریب اور رد کیے لوگوں پہ نظر کی اور اپنا بہت بڑا منصوبہ جو ہے اس رات ان پہ منکشف کیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ نے تمہیں اپنے منصوبے میں شامل کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم کسی بھی طرح سے سماج میں پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو مت گھبرائیے، خدا تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کے لیے غریبوں کو جو ہے وہ آواز دی ہے، اور چاہے سماج میں ہمارا کوئی مقام یا کوئی عزت نہ ہو تو بھی خدا تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ تو اور یہ دوسرا طبقہ ہے چرواہوں کا طبقہ۔ جو مجھے یہاں پہ تیسری شخصیت نظر آتی ہے وہ ہے شمعون راست باز، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں درج ہے۔ لوکا طبیب کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 27ویں آیت مقدسہ ہم پڑھیں گے۔ وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے مطابق عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت مقدسہ میں، اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایک ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ تو یہاں پہ ایک راست باز کا تذکرہ ہے، شمعون، جو ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس زمانہ میں بڑے بڑے طبقے تھے، اس میں فریسی جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاک باز سمجھتے تھے، اور کسی گنہگار کا تذکرہ بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ تھا۔ اور اس زمانے میں فقیہ جو تشریح و تفسیر کرتے تھے، کوئی شخص بحث میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر صدوقی دولتمند لوگ تھے، اور یہاں تک گمراہ ہو چکے تھے کہ قیامت اور فرشتوں کا انکار کر ڈالا تھا۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے ایک طبقہ اور دکھائی دیتا ہے پاک کلام کے اندر، وہ ہے زیلوتیسی۔ زیلوتیسی وہ لوگ تھے جو مذہب اور سیاست کا چربا تھے۔ یہ بڑے بڑے طبقے تھے، بڑی بڑی جماعتیں تھیں جو کسی کو کسی گنتی میں گنتے نہیں تھے، اور وہاں پہ شمعون راست باز ایک غریب اور سادہ سا شخص ہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو کسی اور طبقے کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ ایک غریب شمعون کے پاس بھیجا، اور اس نے کہا میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے حلیموں اور غریبوں کو شامل کیا۔ اور ایک آخری طبقہ جو آپ سارے جانتے ہیں وہ مجوسی ہیں۔ تو روایت کے مطابق اور متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ کے مطابق ہمیں کئی مجوسیوں کا تذکرہ ملتا ہے،
اور تحفے جب پیش کیے جاتے ہیں تو 3 کا تذکرہ ملتا ہے اور روایات ان کے بارے میں بتاتی ہے. ان میں سے ایک کا نام ملکیار تھا جو ایران سے تعلق رکھتا تھا, اور دوسرے کا نام کیسپر تھا جو ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا, اور چوتھے کا نام بیلزر تھا جو کہ عرب سے آیا تھا. یہ 3 ممالک سے پڑھے لکھے بادشاہ ٹائپ کے لوگ, عالم فاضل لوگ تھے جو اپنے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں جو ہیں وہ مقدم رہے ہیں, بادشاہوں کے تختوں پر بیٹھتے تھے اور انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کو سیدھا کرنے آئے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کے تمام تعلیم یافتہ عالموں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں انہیں سیدھا کریں. سو ناظرین, ہم نے دیکھا کس طرح مقدسہ مریم نے جو حلیم غریب عورت تھی نجات دہندہ کو ویلکم کیا. چرواہوں نے جو رات کیے ہوئے لوگ تھے کیسے نجات دہندہ کو ویلکم کیا. شمعون جو کسی گنتی منتی میں نہیں تھا, وہ عالموں کی فہرست میں نہیں آتا تھا, فقیوں فریسیوں کی فہرست میں نہیں آتا تھا, تو بھی نجات دہندہ کو اس نے دیکھا اور خوش آمدید کہا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح مجوسیوں نے جو مختلف ممالک سے آئے تھے اپنے نجات دہندہ کو کیسے خوش آمدید کہا. تو یوں پوری دنیا کے تمام طبقات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے خداوند کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج مجھے اور آپ کو اپنے نجات دہندہ کو خوش آمدید کہنا ہے. بطور عورت کس طرح یسوع مسیح کو ویلکم کہنا ہے. اگر آپ کام کاج کرتے ہیں تو کس طرح یسوع مسیح کو ویلکم کہنا ہے. اگر آپ راست باز ہیں تو کیسے ویلکم کہنا ہے. اگر آپ عالم ہیں تو کیسے ویلکم کہنا ہے. دنیا میں ہر طبقے کے لیے یہ آواز ہے کہ اپنے نجات دہندہ کو آج کے دن خوش آمدید کہیں. خداوند اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.